अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने तीन चार ख़बरों पर बात करेंगे। सबसे पहली ख़बर आपको देते हैं कि इसहाक़ डार को इस दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनाया जा रहा। इसहाक़ डार ने तबीयत ख़राबी का बहाना किया है कि मेरी तबीयत ख़राब है और इसलिए मैं वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बन सकता। देखना यह है कि उनकी तबीयत सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना के लिए ख़राब है या किसी और वजारत के लिए भी उनकी तबा नासाज है। ज़राए का कहना है कि इसहाक़ डार को इस मरतबा इस हुकूमत में वज़ीर ख़ारिजा बनाया जाने का इम्कान है और उनकी माशी पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की वजह से इस हुकूमत ने उन्हें वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनाया। दूसरी ख़बर यह है कि मोहसिन नकवी ने जो निगरान वज़ीर आला थे उन्हें खूब उनकी वफ़ाओं का सिला दिया जा रहा है और इस हुकूमत ने शहबाज हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला बनाया जाने का इम्कान है। यानी चूँकि वो नॉन इलेक्टेड हैं, वो कोई इलेक्शन जीते हुए नहीं हैं, तो इसलिए जो लोग इलेक्शन जीते हुए नहीं होते उन्हें पहले मुशीर बनाया जाता है, पहले उन्हें मुशीर ख़ज़ाना मुशीर दाखिला बनाया जाएगा और उसके बाद उन्हें सेनेटर वग़ैरह बनाकर और फिर वज़ीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। अगली ख़बर है कि ARY के मशहूर एंकर के घर पर फायरिंग हुई है। इकरारुल हसन का घर है जो कि डिफेंस लाहौर में वाक़ है। वहाँ रात में 2 मरतबा फायरिंग की गई है और वो ऐसा पोश इलाका है कि अगर हुकूमत चाहे तो मुल्ज़मान को फ़ौरी गिरफ़्तार किया जा सकता है क्योंकि वहाँ जगह जगह CCTV कैमरास नस्ब हैं। अब देखते हैं कि पंजाब हुकूमत का इरादा क्या है और चाहते ये हैं हम कि कानून की अमलदारी हो और जो शख्स भी इस तरह की कार्रवाई करता है उसे फ़ौरी गिरफ़्तार किया जाए। अगली ख़बर है कि इमरान रियाज़ ख़ान की ज़मानत पर आज समाअत होगी और कभी इम्कान है कि उन्हें ज़मानत मिल जाएगी। अगर उन्हें किसी और केस में गिरफ़्तार न किया गया या कोई और केस तैयार न रखा गया तो आज उनकी ज़मानत हो जाएगी और वो आज या कल जेल से रिहा हो जाएंगे। इसकी तफसील मैं आपको बताता चलूँ कि उनके ऊपर ये कौन सा केस था। ये 21 और 22 मार्च 2023 की बात है जब तोशा खाना फौजदारी केस में इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान को सज़ा दी और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी किए और इस्लामाबाद की पुलिस इतनी फुर्ती में थी कि आधे घंटे से भी पहले वो लाहौर पहुंचकर उन्होंने इमरान खान के घर पर धावा बोला और इस्लामाबाद पुलिस वक्त से पहले ज़मान पार्क पहुंच गई। ज़मान पार्क के बाहर काफ़ी तसादुम हुआ, जलाओ घेराव हुआ और मार्च से लेकर फरवरी तक यानी ये 11 महीने बनते हैं और 11 महीनों तक पुलिस को याद नहीं था कि इमरान रियाज़ ख़ान वहाँ नामालूम लोगों में शामिल हैं क्योंकि उस FIR में तकरीबन 500 के करीब नामालूम अफराद भी रखे गए थे और ये पुलिस का पुराना वतीरा है कि वो नामालूम अफराद लिख कर फिर मन माने लोगों को उस केस में फ़िट कर देती है, उठाकर उस FIR में डाल देती है कि जी आप नामालूम FIR में आप थे। लिहाजा किसी भी मुखालिफ को बंद करना हो तो नामालूम वाला नुस्खा सबसे बेहतरीन नुस्खा है और इसी में इमरान रियाज़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है 11 माह बाद। अब आप सब जानते हैं कि इसके पीछे वजह कुछ और है। इसके पीछे वजह पंजाब हुकूमत है, मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है जो इनसे किसी सूरत खुश नहीं है क्योंकि ऐसे लोगों को तनकीद बर्दाश्त नहीं होती और इमरान रियाज़ ख़ान वो सहाफ़ी हैं कि जो
تنقید کرتے ہیں، چاہے وہ کسی پر بھی ہو، وہ حق کی بات کرتے ہیں، جو انہیں سچ لگتا ہے وہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگلی خبر ہے NA48 ملتان سے، جہاں بیرسٹر تیمور ملک تحریک انصاف کے امیدوار تھے اور یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے۔ وہاں NA48 میں یوسف رضا گیلانی کو فاتح قرار دیا گیا تھا 100 کے قریب ووٹوں سے، اور اب جو الیکشن کمیشن نے فارم 48 اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا ہے، اس کے مطابق پولنگ اسٹیشن نمبر ہے 157، اور وہاں پر تیمور ملک صاحب نے حاصل کیے تھے 462 ووٹس، اور یوسف رضا گیلانی کے تھے وہاں 232 ووٹس، لیکن فارم 45 میں انہیں الٹ کر دیا گیا تھا، یعنی جو تیمور ملک کے ووٹ تھے وہ یوسف رضا گیلانی کے کھاتے میں ڈالے گئے، اور جو یوسف رضا گیلانی کے ووٹ تھے وہ تیمور ملک کو دے کر، اور اس طرح سے یوسف رضا گیلانی کو تقریباً 100 کچھ ووٹوں سے فاتح قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن نے خود جو فارم 48 اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا ہے، اس کے مطابق اب انہوں نے تیمور ملک کے 462 ووٹس لکھے ہیں اور یوسف رضا گیلانی کے 232 ووٹس ہیں، اور اس طرح سے 126 ووٹوں سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار بیرسٹر تیمور ملک کے کامیاب ہونے کے قوی امکانات ہیں، اور یہ خود الیکشن کمیشن نے ایسا کر دیا ہے۔ اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ جسٹس نعیم افغان، جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، انہیں ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لے جایا گیا ہے، یعنی انہیں ترقی دے کر سپریم کورٹ کا جسٹس بنا دیا گیا ہے، اور ان کی جگہ پر ہاشم خان کاکڑ قائم مقام بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں ایک سیٹ جسٹس طارق مسعود صاحب کی ریٹائرمنٹ سے یہ خالی ہوئی تھی، اور اس سیٹ پر نعیم افغان صاحب کو لایا گیا ہے، جبکہ ان سے پہلے اسی سیٹ پر امیر بھٹی صاحب جو لاہور کے چیف جسٹس تھے وہ بھی آ سکتے تھے، لیکن انہیں نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کا جج نہیں بنایا۔ اگلی خبر ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مس کنڈکٹ اور کرپٹ پریکٹسز کا انہیں مرتکب قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے صدر مملکت عارف علوی کو لکھا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کو برطرف کیا جائے، صرف ان کا استعفیٰ قبول کرنا کافی نہیں ہے، اور جب کسی جسٹس کو برطرف کیا جاتا ہے تو وہ کسی بھی بینیفٹ کا مستحق نہیں ہوتا، یعنی انہیں پینشن وغیرہ یا کوئی اور جو ان کے فائدے ہوتے ہیں وہ انہیں نہیں ملتے، اور اب لگتا یہی ہے کہ جسٹس صاحب کو اس کے بعد نیب کے حوالے بھی کیا جائے گا، جہاں پر وہ ان کے اوپر امید ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس بنائیں گے اور پھر ان کا ٹرائل کیا جائے گا۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کاش استعفیٰ نہ دیتے اور وہ فائٹ کرتے، وہ ایک دبنگ جج تھے، انہیں اس طرح سے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے استعفیٰ دیا، اور استعفیٰ دے کر ان کی سوچ یہ تھی کہ شاید ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کے اوپر کوئی ریفرنس نہیں ہوگا اور انہیں ان کی تمام مراعات بھی ملیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اب ان کے اوپر ریفرنس بھی ہوگا، انہیں شاید نیب کے حوالے بھی کیا جائے، وہاں بھی ان پر کیسز بنائے جائیں، کیونکہ ان سے بہت سے لوگ نالاں تھے، وہ اپنے دور میں دبنگ جج رہے ہیں، لیکن کرپشن جس نے بھی کی ہو اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، عوام کے سامنے اس کے تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے، اس کا کچا جتھا کھولنا چاہیے، اور اب لگتا یہی ہے کہ وفاقی حکومت ان کے خلاف ریفرنس بھیجے گی جن کو ان سے بہت زیادہ تکالیف تھی، اور اسی طرح کی امید جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف بھی ہونے کی توقع ہے کہ ان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا جائے گا، کیونکہ آپ کے علم میں ہے
کہ موجودہ حکومت کو 2/3 اکثریت دلائی گئی ہے، اور اس 2/3 اکثریت کی وجہ سے موجودہ حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے، وہ آئینی ترامیم کر سکتی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ان آئینی ترامیم کے ذریعے مزید ججز کو، مزید لوگوں کو دبایا جائے گا، بیوروکریسی کو دبایا جائے گا، اور مبینہ طور پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مدت ملازمت میں توسیع بھی کی جائے گی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پورے خیبر پختونخوا میں یعنی ہر گھرانے کو صحت کارڈ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 100% لوگوں کو، 100% خاندانوں کو صحت کارڈ دیا جائے گا، اور 1 رمضان المبارک سے صحت کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سلسلے میں KPK حکومت نے 5 ارب روپے جاری بھی کر دیے ہیں۔ یہ سب عمران خان کی خصوصی ہدایات پر کیا گیا ہے۔ اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں کہ سرگودا میں مریم نواز اس بدنصیب والدہ اور اس کی بہن سے ملنے گئیں جن کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ وہاں تعزیت کرنے گئیں، اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں وہ تعزیت کا انہیں طریقہ بھی نہیں پتا کہ کسی دکھی ماں سے کس طرح تعزیت کی جاتی ہے۔ یہ ذرا سنیے۔ آپ کی بیٹی تھی؟ یہ بہن ہے اس کی؟ جی۔ چلے باجی صبر کریں، اللہ تعالیٰ صبر صبر، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ۔ میں کرتا ہوں۔ مریم نواز آپ نے سن لیا، وہ خود کہہ رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب جس کی بیٹی فوت ہوئی، جس کے جگر کا ٹکڑا، اس کو قتل کیا گیا، فوت بھی نہیں ہوئی، قتل کیا گیا، اس کو اس طرح کا دلاسا دیا جاتا ہے جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بات نہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کے آپ جو ہے نا دیکھ لیں کہ کیسے کیسے لوگ ہم پر حکمران بنا دیے گئے ہیں جو اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مریم نواز نے ماہ رمضان سے پہلے 10 کلو آٹے کا تھیلا دینے کا فیصلہ کیا غریب غربا میں، اور پہلے تو اس تھیلے کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگائی، اور میں پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے یہ آٹا دے رہی ہو، اس لیے انہوں نے اپنے والد کی تصویر لگائی ہے، جبکہ یہ آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے ہیں، یہاں انہیں ذاتی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ یہ تو واش روم بھی بناتے ہیں تو اس کے باہر بھی نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویر لگا دیتے ہیں، اور اس پر ستم ظریفی یہ ہے، ظلم یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے پھر ان کی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر اخبارات میں دی جاتی ہے کہ تاکہ ان کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے، جبکہ ہمارا اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ اگر نیکی ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ نماز یا کوئی بھی نیک عمل آپ کرتے ہیں تو اسے چھپا کر کریں، اس کی تشہیر نہ کریں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ آپ بہت نیک ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ عوام کے پیسے سے ہی ایسا کر رہی ہیں، اور انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ دیکھیے جن لوگوں کو انہوں نے آٹا دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔